साहिबजादे गौसे आज़म फातह खानदेश हुजूर पीरे तरीक़त कादरी दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसालत। बापू तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, बापू तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, बापू तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। पीछे की लोगों को भी देखा तो मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक का नगमा पेश करें, पढ़े वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम। सरकार मूसा कादरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के इस मुक़द्दस दयार में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ और वैसे भी ये है 40 गांव और 40 का अदद जो है ये हमेशा तब्दीली लाता है। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक खमीर को भी 40 दिन तक गूंधने का हुक्म दिया था और सैयदना फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दुआम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये भी वो 40वें सहाबी हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए और उसी के बाद इस्लाम को तक़वियत पहुंची। 40 का आदत बड़ा मुबारक होता है, इसलिए इस दयार में हम हाजिर आए हैं कि हमारी ज़िंदगी इस दर पाक की निस्बत से बुराई से अच्छाई की तरफ जाए। बहरकैफ मैं मौके पाक के चंद अशआर पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज़ इस वक्त ठीक नहीं चल रही है, जैसी भी है आप सुन लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
مصطفیٰ آسیوں شافع شہ ابرار ہے مصطفیٰ آسیوں شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے عرش سا فرش زمین ہے فرش پا عرش بری عرش سا فرش زمین ہے فرش پا عرش بری کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے اور چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری ہم سب کو نصیب کرے حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے ادب کے ساتھ اللہ ہمیں وہ در دکھائے خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جاؤ سرکار کی بارگاہ کی ایک خصوصیت مدینہ منورہ کی دل میں کسی چیز کی حاجت ہو بس مانگیں گے مانگی جائیں گے منہ مانگے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ہم کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا جمیل قادری فرماتے اعلیٰ حضرت نے لکھا حضور کے متعلق برسن ہارے رمجھم رمجھم وہ رمجھم نہیں رمجھم ہے برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو بوند ادھر بھی گرا جانا اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ ہم کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا زمیں خاں آسماں خاں زمانہ مہمان آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب کھانا لقب کس کا ہوا تیرا تیرا میں اپنی اصلی بات کی طرف آتا ہوں بہرکیف تو اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ہم کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے ٹکڑا تو اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی چھوٹی بات بظاہر ظاہری اعتبار سے وہاں ٹکڑا مانگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو بوند
दो बूंद इधर भी। तो एक ने कहा यहाँ टुकड़े की बात चल रही है और इमाम अहले सुन्नत ने 2 बूंद की बात की। अब याद रखो हुजूर की 2 बूंद क्या है। आला हज़रत खुद जवाब देते हैं जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है। 2 बूंद इधर भी, कौसर ये जन्नत की एक नहर है, सलसबील ये जन्नत की एक नहर है, और जो इसका पानी पी लेगा उसको प्यास और भूख का एहसास नहीं। तो क्या है जिसकी 2 बूंद, हुजूर की 2 बूंद क्या है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा। जब नबी की 2 बूंद का जवाब नहीं तो नबी के टुकड़े का जवाब कौन दे सकता है। 2 बूंद का जवाब नहीं तो टुकड़े का जवाब कौन दे सकता है। तो बहरकैफ मदीने पाक में जिस चीज की ख्वाहिश, वो चीज हुजूर के सदके में मिल जाती है। हम वहाँ गए तो गोश्त जो है वो हम वहाँ पर नहीं खाते, क्योंकि वहाँ ज़बीह का मसला होता है और टूर वाले कहते हैं कि हाँ हाँ सही है, मगर इल्ला माशाअल्लाह चंद एक टूर हैं तो बाकी सब वहीं का ज़बीहा होता है, बदमज़हबों का या ऑस्ट्रेलिया से या किधर से आए हुए झटके के माल। तो हम गए, वहाँ पहुँचे, 3 दिन मक्के शरीफ में वही वेज खाना खाया। चौथे दिन हम टूर को छोड़ के मदीने पाक आ गए। हुजूर के दयार में पहुँचे, पहले दिन वेज खाया। अब घर वालों ने कहा कि कुछ दूसरा मिल जाता। इत्तेफाक से कुछ अहबाब मिले नासिक के अल-मुजीब टूर वाले, मुजम्मिल भाई हैं, नागपुर के तनवीर अशरफ साहब जो अशरफुल फुक़हा के खादिम, वो मिले। अब यहाँ पर दिल में ये था और उन्होंने जो कहा कि हमने 5 बकरे ज़बा खुद हाथ से किए हैं। हज़रत आप जब तक हैं 5 दिन तक जो है आपका जब तक टूर नहीं आता है गोश्त हम आपको ला कर देंगे। ये हुजूर का करम, बिन मांगे दिल में ख्याल आया, हुजूर करम फैस कैसा फरमाते हैं। ये तो एक आम बात थी, ऐसी बातें कई हुई। मैं गया, यहाँ से जाने के बाद मैंने जितनी रकम लेकर गया था मैं, तो मेरी जितनी रकम थी वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में चूँकि 5 साल बाद गया था और घर के अफराद साथ में थे, फैमिली के साथ था। अब पता है आपको कि जब किसी चीज़ में बहुत देर के बाद जाए और फिर साथ में अहलो अयाल हो तो खर्च दुगना ही होता है।
اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ ساتھ میں تو وہی حال تھا. اور میرا خاندان بھی بہت بڑا ہے, احباب کافی ہے, سب کے لیے جو ہے وہ سب کی لسٹ بنی ہوئی تھی. فلاں کو ایک برقع, فلاں کو ایک برقع, فلاں کو ایک برقع, فلاں کو ایک ڈریس وغیرہ وغیرہ. ایک بمبئی سے ہی ایک لسٹ بنا کر پہنچے تھے. وہ سب لے کر خریداری ہوئی, یہ ہوئی, وہ ہوئی. اس کا حساب اگر لگایا جائے تو مفتی صاحب وہ تقریباً 20,000 ریال ہوتے ہیں. جو خریداری 20 سے 21,000 ریال. میں انڈیا آیا, ہندوستان آیا. آنے کے بعد میں نے اپنی پرس کو سارا لے لیا تھا, اپنی پرس کو کھولا. کرم رسول پاک کا جتنا پیسہ لے کر گیا تھا اس سے 3 گنا پیسہ میرے جیب میں. حضور کا کرم, جتنا لے کر گیا تھا. اور یہ 20 کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. جتنا لے کر گیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ میرے پرس میں تھا. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دے, ہم کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. یہ کرم حضور کا, کیسا کرم فرماتے ہیں. تو میں نے صرف ایک بات دیکھی کہ تم سچے دل سے حضور کے ہو جاؤ, دنیا کو حضور تمہارے قدموں میں لا دے. دنیا کو تمہارے قدموں میں لا دے. کسی چیز کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی چیز سے کہیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سامان اتنا میں سوچ رہا تھا کہ لے کر کیسے جاؤں گا اکیلا آدمی. مدینہ پاک میں وہ احباب ملے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم لے کر جاتے ہیں. کرم حضور کا کرم کہ جسے تم صرف حضور کی بات کرو, تمہاری دنیا بنانے کا کام خود حضور فرمائے. تم حضور کی رضا کے کام کرو, حضور اللہ اس کے رسول کو راضی کرو, تمہاری دنیا یوں ہی سنورتی چلی جائے گی. یہ تو میں ایک عام دنیا, کیونکہ آدمی جو ہے وہ آج کے دور میں دنیاوی مثال سے سمجھتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کئی اہم باتیں بتاؤ تو وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی, مگر دنیا کی بات, دنیا کی کوئی مثال اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ فوراً قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے, مگر جب حضور کا کوئی غلام سچا ہو جائے نا تو پھر دنیا اس کے لیے کوئی بڑی نہیں, دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں خود تعجب میں کہ یا رسول اللہ, میں نے لے کر گیا اتنے پیسے, خرچ کیا, ساری چیزیں موجود, ساری چیزیں, جب آ کر دیکھ رہا ہوں اپنا پرس. اب ایسا تو نہیں کہ کوئی آ کر ڈال کر گیا ہے, وہ ڈالا تو میرے آقا نہیں ہے, لیکن کوئی دنیا والا آدمی جو ہے, کوئی دنیا دار نے آ کر ڈالا تو نہیں ہے. تو جب آ کر دیکھ رہا ہوں تو 3 گنا زیادہ جو لے کر گیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ. اور وہی چیزیں جو خریدی کرنی تھی وہ ساری ہو گئی. کیسا انتظام فرماتے ہیں حضور. تو یہ جب دنیا میں حضور پالتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں, تو حضور آخرت میں تو چھوڑیں گے ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ تم حضور کے بن جاؤ. شرط یہ ہے, یہ شرط ہمیشہ یاد رکھنا. اگر تم ایک قدم حضور کی طرف بڑھاؤ گے نا تو حضور
تمہیں اپنے دامن میں 10 قدم بڑھ کر لے لیں گے، مگر شرط ہے کہ 1 قدم بڑھا کر دیکھو، پھر دیکھو کرم رسول پاک کا کیسے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ حضور ایسی جگہ سے عطا کریں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک نہیں ایسے کئی واقعات میرے ساتھ اس حاضری میں، جس کو بعض کو میں بیان کر سکتا ہوں، بعض نہیں، مگر واقعی سرکار کا کرم پھر سرکار کا کرم ہے۔ حضور جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ حضور جیسا کرم فرمانے والا، دل میں خیال آتا ہے اور حضور کرم فرماتے ہیں۔ مدینہ پاک میں تو یہ بارہا کا تجربہ کہ آپ نے دل میں کوئی خیال کیا اور وہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے نہ ہو جائے۔ میں نے مدینہ پاک کی ہواؤں میں بھی وہ تاثیر ہے۔ سبحان اللہ، حضور تو پھر حضور ہے، بے شک بے شک سرکار کا دیار بھی مستجاب الدعوات، بے شک، حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک بات لکھی ہے کہ وجود رسول تو بہت بلند ہے، حضور کا وجود جو ہے یہ بہت بلند ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس بلندی پر فائز فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ جسم اطہر کا جو حصہ، جسم اطہر کا جو حصہ زمین پر لگا ہے، حضور کے جسم اطہر کا جو حصہ آپ کی مزار مبارک میں زمین پر جو لگا ہے، تو وہ زمین کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، عرش اعظم سے بہت وہ افضل ہے۔ صرف حصہ جس زمین پر لگا، وہ حصہ، وہ ٹکڑا زمین کا، وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ حضور کا جسم کا وہ حصے کا عالم کیا ہے، اور پھر وجود مصطفیٰ کا عالم کیا ہے، وجود مصطفیٰ کا عالم۔ مفتی صاحب صحیح فرما رہا ہوں نا؟ اصلاح فرمائے کوئی غلطی ہو تو۔ وہ عالم کیا ہوگا حضور کی عظمت کا۔ تو اسی بات کو حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جل تھل کر دیا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جل تھل کر دیا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، مزدہ باد آسیوں شافے شہ ابرار ہے، اور گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا
خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا صدقہ نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے اور تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن میں پڑتی ہے ہر آسی کی نظر تیرے ہی دامن میں ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا جوش طوفان بحر بے پایا جوش طوفان بحر بے پایا ہوا ناسازگار جوش طوفان بحر بے پایا ہوا ناسازگار جوش طوفان بحر بے پایا ہوا ناسازگار نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے جوش طوفان بحر بے پایا ہوا ناسازگار نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے مستعبد آسیوں شاف شہ ابرار ہے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العادل الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کا کرم حضور جب کرم فرمانے پر آتے ہیں تو پھر اتنا عطا کرتے ہیں کہ انسان کی جھولیاں تنگ پڑ جائے حضور کا کرم ختم نہ ہو اور یہ کیا کم ہے کہ حضور نے ہمیں اپنا بنا کر رکھا ہے اس سے بڑا کرم حضور کا کیا ہو سکتا ہے میں نے ہزاروں کو دیکھا جو سنیت پر تھے اور سنیت سے پھر گئے کوئی منہاجیت کی طرف گیا کوئی رافضیت کی طرف گیا کوئی بد مذہبیت کی آڑ میں گیا کوئی کفر بد مذہب کوئی بد دین ہوا کسی نے کفر کیا یہ دیکھے ہوئی بات بتا رہا ہوں کیا یہ حضور کا ہم پر کرم نہیں کہ
ہمارے گناہوں کے باوجود بھی حضور نے ہمیں اپنے دین سے لگا کر اس سے بڑی دولت حضور کی طرف سے ہمیں کیا مل سکتی ہے؟ بے شک بے شک سب سے بڑی نعمت سرکار کی بارگاہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے گناہوں کا تجزیہ فرمائیں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان کو اس کے علاوہ اس سے زیادہ انسانوں میں ظاہری طور پر کوئی نہیں جانتا۔ سرکاروں کی بات نہیں کرتا ہوں، خود کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حال کو ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا تو ہمارے حال کو ہم جانتے ہیں یا ہمارا دل جانتا ہے یا پھر دل ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے، کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے سیاہکار ہیں۔ اس کے باوجود کیا کرم حضور کا یہ کم ہے کہ حضور نے اپنی غلامی میں رکھا ہے۔ کیا یہ کرم کم ہے؟ اور اس کرم کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں قربان ہیں۔ اس کرم کے سامنے تمام نعمتیں، تمام دولتیں قربان ہیں کہ جو انسان دولت پا کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ نعمت ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے نصیب میں رکھی کہ ایک انسان کروڑوں پتی ہو جائے۔ آج امبانی اڈانی کو آپ نے سنا، کروڑوں روپیہ ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، مگر اس کے باوجود اگر پوچھا جائے گا ایک مسلمان سے تو وہ کہے گا کہ میرے نزدیک وہ ایک بھکاری کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دولت سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ دولت ایمان ہے، اور یہی دولت آخرت میں کام آئے گی۔ اس کو یاد رکھیے، یہی دولت کام آئے گی۔ آپ کا بینک بیلنس، آپ کا سٹیٹس، آپ کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی نہیں پوچھا جائے گا دیکھا جائے گا تو صرف یہ کہ وہ دولت جو ایمان کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، میری جان ہے۔ تو اس جان ایمان کو اپنے دل میں بساؤ۔ حضور کا کرم، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ زندگی میں ساری دنیا کو چھوڑ دیجیے، آپ سمجھے، یہ کوئی کام کسی کے نہیں آتا۔ آج تو مرید بھی ایسا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر پیر سے فائدہ ہو تب تک مرید بنتا ہے، سمجھے۔ جس دن کس پیر صاحب نے فون نہیں اٹھایا تو پیر صاحب سے آج مرید ناراض ہوتا ہے، سمجھے۔ ہاں تو یہی حال ہو رہا ہے نا، سمجھے۔ اس سے بات نہیں کی تو مرید ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اب مرید پیر بن گیا ہے اور پیر کی حیثیت مرید کی ہو گئی۔ یہ حال ہو گیا ہے مریدوں کا۔ تو ایسے مرید نہیں ہوتے، ایسے مریض ہوتے ہیں۔ مرید تو وہ ہوتا ہے جس نے ہاتھ دیا بک گیا۔ اب پیر اس کو دھتکار بھی دے تب بھی دامن کو نہ چھوڑے، اس کو کہتے ہیں مرید۔ اس کو بھگا بھی دے تب بھی دامن نہ چھوڑے۔ تو آج جو ہے یہ حال ہو گیا ہے، تو کوئی کسی کا نہیں رہا، مگر ایک ذات
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ حضور ہے اور حضور کے توسل سے، حضور کے صدقے میں سرکاروں کی ذات ہے جو تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑے گی. کسی حال میں پریشانی آئے، آپ کسی کے پاس جاؤ تو آپ کو دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. پریشانی آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی پریشانی دور کرے، مگر ہماری سرکاروں کی بارگاہ جائیے آپ موسیٰ قادری میں، سچے دل سے جائیے. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ دل سب سے پہلے صاف ہونا چاہیے، اس کو دھیان رکھیے. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تذبذب کے ہمیشہ شکار ہوتے ہیں. یار جا تو رہا ہوں، فیض ملے گا یا نہیں، اور اتنے ٹائم سے آ رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوا ہے. تو جب خود ہی تذبذب میں ہو اور جب خود ہی شک میں ہو، شش و پنج میں ہو، تو وہاں سے تم امید کیا کرتے ہو کہ کچھ ملے؟ دل کو صاف رکھو. دل کا آئینہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نا، یاد رکھیں آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا. آپ نے کون سا لباس پہنا، آپ نے کیا پہنا، ہم صرف اور صرف ظاہر کو سنوارنے میں لگ گئے، سمجھے. میں نے سمجھا کہ میں اگر عمامہ پہنوں گا تو 10 لوگ مجھے دیکھیں گے اور میری طرف متوجہ ہوں گے. بابو ویڈیو مت کرو. 10 لوگ دیکھیں گے اور متوجہ ہوں گے، سمجھے، اور آئیں گے میری دست بوسی کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں، اور پھر میری شان بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں نہیں آج تو ایسے ہی جانا ہے، تو لوگوں کا ہجوم ہوگا تو لوگ یہ کریں گے. کیونکہ دنیا جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. ہم سوچتے ہی ہیں کہ نہیں ایسا چلیں گے، ایسا بیٹھیں گے، ایسا اٹھیں گے، اتنے لوگ ساتھ میں ہوں گے، اتنا مجمع ساتھ میں ہوگا تو ہماری اہمیت ہوگی. نہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب دکھاوا ہے اور یہ سب مٹنے والا ہے. سب مٹنے والا ہے. غوث پاک کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے نہیں دیکھا، پردادا نے نہیں، لکڑ دادا نے نہیں. ٹھیک ہے، غریب نواز کو ہمارے والد نے نہیں، دادا نے نہیں، پردادا نے نہیں، لکڑ دادا نے نہیں، سمجھے. مخدوم سمنا کو ہم نے نہیں، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں. ظاہری اعتبار کی بات کر رہا ہوں. سرکار موسیٰ قادری کو نہ، اعلیٰ حضرت کو ہمارے والد نے نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، داداؤں میں کوئی ہو تو کسی نے دیکھا ہو. ہزاروں سال ان بزرگوں کو وصال فرما کے ہو گئے. ظاہری اعتبار سے نہ ان کا کسی مجمع میں آنا ہے نا، ظاہری اعتبار سے، اور نہ پوسٹر ہوتا ہے کہ آج غوث پاک تشریف لائیں گے، غریب نواز تشریف لائیں گے تو زیارت کے لیے آئیے. کوئی نہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کا نام سن کر مچل جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ظاہر کی طرف نہیں، اپنے باطن کی طرف توجہ فرمائی. اس کو انہوں نے ستھرا تھا ہی مزید نکھارا. صاف کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ جن کے قلب کو اللہ نے پاک کر دیا. ان سرکاروں کے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی نے یہی فرمایا تھا نا کہ یہ ستھرا قلب لے کر آئے تھے، صاف و شفاف قلب لائے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی. تو جو خود صاف ستھرے ہو ان کو اور صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سرکاروں کا عالم کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ فرمائی بس، اور ساری دنیا کو اللہ نے ان بزرگوں کی طرف پھیر دیا. 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 700 سال، 100 سال ہونے کو ہے. ہمارے گھر میں ہمارے باپ دادا کی جتنی فاتحہ نہیں ہوتی ہوگی
ہے اس نے ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی فاتحہ دی۔ کیا وجہ ہے؟ کون سا خون کا رشتہ ہے تاج الشریعہ سے آپ کا اور ہمارا؟ کون سا خون کا رشتہ ہے مفتی اعظم سے ہمارا اور آپ کا؟ اعلیٰ حضرت سے کون سا رشتہ ہے؟ غوث پاک سے میرا تو ہے، مگر ظاہری اعتبار سے آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ مگر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں میں آئے دن کچھ ہوتا ہے تو یا غوث کہتے ہیں، کوئی گرنے جائے تو یا غوث، کوئی گر جائے تو یا غوث، ہر اٹھتے بیٹھتے ہم یا غوث کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا چاہی، رب کو راضی کیا، اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے قدموں میں ڈال دیا اور خلق کا حاجت روا بنا دیا۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ان سرکاروں کے غلاموں کی فہرست میں بھی آ جائے تب بھی ہماری قسمت کی معراج ہے۔ یہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ سرکاریں بننے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے، غلامی میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ سرکار بننے کی کوشش مت کرو، غلام بن کر رہو، ان کی غلامی دوسروں کی بادشاہیت پر بھاری ہے۔ ان سرکاروں کے سچے غلام بن جاؤ، تو ویسے بن جاؤ کہ کبھی دنیا کے لیے ساری زندگی جیے ہیں ہم اور آپ، حضور کے لیے جی کر دیکھو۔ اپنی زندگی کا ایک حدیث پاک ابھی میں نے بیچ میں پڑھی کہ انسان اپنی زندگی کے 40 سال پورے کر لے تو وہ اس بات سے اندازہ لگائے کہ وہ جہنمی ہے جنتی۔ 40 سال اگر جس کے ہو جائے تو وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ وہ جنتی ہے جہنمی۔ کیسے؟ کیونکہ اس کی ایک زندگی کا ایک اپروکسیمیٹلی جو حصہ ہوتا ہے وہ 60 سال 70 سال، 40 سال ایک آدھی زندگی سے زائد ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ اس زندگی میں 40 سال میں اس نے گناہ کیے ہیں اور سارے معاملات ہی ویسے ہیں تو وہ سوچے فکر کرے اس بات کو کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہ میں گزار دیا، اب میرا عالم کیا ہے میں خود جانتا ہوں، توبہ اور استغفار کریں۔ 40 سال زندگی کے ایسے، بہرکیف آپ توجہ کریں، گناہ ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ زندگی بہت مختصر ہے بابو، ہم اور آپ اسی میں رہ گئے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، سمجھے؟ ہم اور آپ اسی میں رہ گئے کہ فلاں نے ایسا کیا تو اب اس کے ساتھ میں ایسا کرو، فلاں نے ویسا کیا تو اس کے ساتھ میں ویسا کرو۔ محبتیں بانٹنا ہم نے چھوڑ دیا، جن سے محبتیں بانٹنا چاہیے تھا ان سے نفرتیں ہم نے بانٹی، اور جن سے نفرت ہی نفرت کرنا چاہیے تھا ان سے محبتیں کی۔ سنی کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے تو ہم سنی آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے، کہیں سلسلے کے نام پر، کہیں پیروں کے نام پر، کہیں امام کے نام پر، ہر معاملات میں، اور جن سے زندگی بھر کوئی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ وہابی، دیوبندی، رافضی، بد مذہب صلح کلیوں کے ساتھ میں خوب اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے
کہ ہم عیب نکالتے ہیں تو صرف اپنوں میں. ان چیزوں سے پرہیز کریں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال، اور اس کو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کی عزت اچھالنے کے لیے واٹس ایپ بہت بہترین ذریعہ بنا دیا ہے لوگوں نے. واٹس ایپ پر عام کرو، اس کی عزتیں اچھالو اور پھر خوب تماشا لو. اور اس میں بعض لوگ تو ایسے ہو گئے جو اس کو عین دین سمجھتے ہیں اور کار خیر اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں. نہیں، اس میں اگر حصہ لیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اب میرے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، نہ جانے کتنی باتیں، بیجا باتیں. مجھے ان باتوں سے قطعی طور پر محبت نہیں ہے، نہ میں خوش ہوتا ہوں. میں صرف یہ سوچتا ہوں اور یہی میں چاہتا ہوں کہ میں اول تو اپنے آپ کو کسی قابل سمجھتا بھی نہیں ہوں، نہ سمجھتا ہوں، اور نہ میری سوچ ہے کہ میں بڑا بنوں. صرف یہ ہے کہ میں بڑا اس لیے ہوں کیونکہ بڑوں کی بات کرتا ہوں، آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں. اپنی ذات کی بات، اپنے معاملات کے تعلق سے میں بڑے پن کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ بڑوں کی بات کرنے والوں کا منہ بھی بڑا ہوتا ہے. بہرکیف کہ نہ جانے کیا کیا باتیں، کہ کون جیلانی میاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چالو ہوئی. اور پھر وہ جیلانی میاں اور فلاں جیلانی میاں، اور یہ ان کے تعلق سے انہوں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، سمجھے. اور ایک پوسٹ آئی تھی جس میں دیکھا تھا کہ جس میں یہ کہ اکابر علماء کے ساتھ میں جو ہے وہ حضور تاج الشریعہ کی تعلق سے یا اشرف البقاء کے تعلق سے کہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. مجھے ان باتوں میں سے کوئی کہے گا کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے تو ایسے مرید سے بھی میں بیزار ہوں، ایسے چاہنے والے سے بھی بیزار ہوں. بزرگوں کے ساتھ میں تقابل کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھنا، اگر حضور اشرف الفقہاء نے کھڑے ہو گئے کسی جلسے میں تو یہ ان کی محبتیں تھیں. اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بڑا ہو گیا، یا حضور محدث کبیر نے یہ کرم فرمایا تو یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا کرم میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹوں پر شفقت کی. تو ان سب چیزوں کو لے کر کوئی ہمیں ہوا میں اڑانے کی کوشش نہ کرے، سمجھے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اور آپ کے اڑانے سے ہم نہ اڑیں گے اور نہ آپ کے بلندی پر پہنچانے سے ہم پہنچنے والے ہیں. بلندی پر رب چاہتا ہے تبھی پہنچاتا ہے. ساری دنیا اگر کسی کو مل کر اونچا کرنا چاہے تو کوئی اونچا نہیں ہو سکتا، کوئی اونچا نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے گا تبھی ہوگا، سمجھے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز منظور ہی نہ ہو ہے، ساری دنیا اٹھانا چاہے تو کسی کو نہیں اٹھا سکتی. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ منظور ہو کہ میرے فلاں بندے کو میں بلندی پر پہنچاؤں اور ساری دنیا اس کو گرانا چاہے کوئی نہیں گرا. اس بات کو یاد رکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھانا کسی کو، اور یہ تو سوشل میڈیا پر میرے نام کا تو سہارا کوئی نہ لے. میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، کھلے طور پہ، کہ میری تعریف، میری توصیف اور میری مدح و سرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سرکاریں اتنی ہیں کہ ان کا ذکر کرو گے زندگی ختم ہو جائے گی، سمجھے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. تو اپنی زندگی ان سرکاروں کے ذکر میں ڈال دو کہ جو اپنی مزارات میں خیر کے ساتھ چلے گئے.
खैर के साथ, उनके पीछे चलो, उनके पीछे चलो और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाओ। जो मज़ारात में खैर के साथ चले गए, हाँ उनके तरीके पर जो इस वक्त मौजूद हों उनका साथ ज़रूर दो, उनके तरीके पर, मगर चलना उन्हीं सरकारों के पीछे। लिहाजा सुन्नी मिलकर रहे, सुन्नियत का काम करे, आपस में इंतशार ना करें, मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहे और मसलक से ज़र्रा बराबर भी जो हटा हुआ हो उससे अपने आप को दूर रखें। गुस्ताखे अहले बैत हो, गुस्ताखे सहाबा हो, गुस्ताखे औलिया हो या गुस्ताखे सादात या गुस्ताखे उलमा, इन सब तमाम से, सरकारों के गुस्ताखों से अपने आप को दूर रखें। समझे? सुन्नी मिलकर रहे। इस इलाके में काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। मैं यहाँ के उलमा से भी अपील करूँगा, अवाम से भी, कि मिलकर काम करें, सुन्नियत का काम करें। हम याद रखिए, आला हज़रत सरकार ने एक चीज़ बड़ी प्यारी, सरकार आला हज़रत की ज़िंदगी को आप पढ़ें तो पता चलता है बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेशक मिटते 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 नाम हो ही जाएगा। हमारे लिए ख़ास तौर पे इल्म हासिल करने वालों के लिए की बारगाह में मैं अर्ज़ करूँगा। हज़रत इमाम गज़ाली से पूछा गया था कि आपने इल्म क्यों हासिल किया है, तो कहा था आपने कि इसलिए इल्म हासिल कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि अल्लाह की ज़ात को राज़ी कैसे किया जाता है। तो जब जिसने इल्म हासिल किया, बदरजे अतम उसको झुका हुआ होना चाहिए दूसरों के मुकाबले, झुका हुआ होना चाहिए। और हसद और बुराई के मामलात तो उससे कोसों दूर होने चाहिए। नाम की परवाह करो ही मत कभी। मेरा नाम पोस्टर में अगर ऊपर है तो मैं राज़ी हो गया, दाएं है तो राज़ी, बाएं है तो क्यों नहीं, नीचे है तो क्यों नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं, ना, ये मत देखो। तुम काम करो, याद रखो अल्लाह की बारगाह में जो तुम्हारे मुतालिक लिखा जाएगा ना, वो कोई नहीं मिटा सकता। बेशक बेशक कोई नहीं मिटा सकता। मैं अक्सर देखता हूँ इस बात को भी कि 5 ग्रुप बनते हैं, ग्रुप्स में जो है वो जैसे कोई तंजीम या तहरीक हो या कोई भी मामला हो, है ना। मसलक आला हज़रत के ऐन तर्जुमान है, उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मसलक की बात होगी, ठीक है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई कमेटी बनती है, कोई मामलात होते हैं, तो होता यह है कि 10 लोग हो तो अब सब ओहदे के लिए लड़ते हैं। सदर साहब मैं बनूंगा, सेक्रेटरी मैं बनूंगा, खजांची मैं बनूंगा, फला मैं बनूंगा, फला मैं बनूंगा। मुझे ताज्जुब होता है कि इन ओहदों के लिए क्या करना है। काम तो तुम बगैर नाम हासिल किए भी और बगैर ओहदा लिए हुए भी जो कर सकते हो। तो काम करने की ये रखो, मेरा नाम हो जाए, मुझे सदर बना दे और मैं नाइब सदर रहूं, और फला ये हो जाए, मुझे ओहदा मिल जाए, और फला ने मुझे पूछा नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। दीन का काम करना है तो सिर्फ इतना कि कोई पूछे ना पूछे, अल्लाह उसका रसूल मुझे देख रहा है। ये सोच रखो, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने रब की रज़ा के लिए, हुजूर को राज़ी करने और अपने सरकारों को राज़ी करने के लिए। बस मुझे दुनिया कहे, मुझे मेरा नाम आए ना आए, मुझे पूछे ना पूछे, और मुझे मेरा इस्तेमाल करके अगर कोई छोड़ भी दे तब भी खुशी मनाओ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि किसी ने मेरा इस्तेमाल दीन के काम के लिए किया, किसी ने मेरा इस्तेमाल दीन के काम के लिए किया, कि तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दीन के काम आता। सोच ये रखो, नाम के लिए काम मत करो। खुदारा अपने आप में ये छोटी बातें बज़ाहिर लगती है, मगर याद रखना इन पर अमल करते रहो। हज़रत यूसुफ बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं
آپ کا وصال ہوا تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا. رسالہ قشیریہ میں امام قشیری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو آپ کے وصال کے بعد میں آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ پر کیا بیتی؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کہ حضور کس عمل کے سبب آپ کی بخشش ہوئی؟ تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ میری بخشش کا ذریعہ یہ ہوا کہ میرے سامنے جب بھی زندگی میں کوئی اچھی بات سنجیدہ بات کی جاتی تو میں نے کبھی اس سنجیدہ بات کا مذاق نہیں اڑایا. یہ عمل میرا رب کی بارگاہ میں قبول ہوا. سنجیدہ بات یعنی کوئی سیریس بات کرتا ہے سنجیدگی کے ساتھ میں. کوئی اہم بات آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی بات سمجھائے تو 4 دوست اگر کھڑے ہیں اور ایک دوست نے آ کر دین کی کوئی بات بتائی تو وہ چاروں میں سے 2 اس کا مذاق اڑائیں گے. حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری بخشش ہی اس سبب فرمائی کہ جب میرے سامنے کوئی سنجیدہ ذکر ہوتا، کسی بات کا ذکر ہوتا تو میں سنجیدگی کے ساتھ میں اس کو سنتا اور میں نے کبھی اس کا مذاق نہیں اڑایا. اللہ نے اس ادا کے سبب میری بخشش فرما دی. تو رب کی رحمت بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. تو یاد رکھو اپنے آپ کو ویسا بناؤ، سنی بنو اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پیروکار بن جاؤ. اس دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو مسلک کے وفادار بن کر رہو اور مسلک کے وفادار بن کر جاؤ. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، میرا رب کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے. اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری بخشش ضرور فرمائے، بشرط یہ کہ ایمان پر استقامت اور ایمان کے ساتھ جائے. اور ایمان پر جانا اس دور میں ہم بہت آسان سمجھتے ہیں مگر بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو بھیا. سوشل میڈیا سے بہت دور ہو جاؤ، واٹس ایپ کی دنیا سے بھی دور ہو جاؤ، فیس بک کی دنیا سے، یوٹیوب کی دنیا سے دور ہو جاؤ. یہ سوشل میڈیا نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، بہت نقصان دیا ہے. یہی سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے لوگوں نے مرزا کو سنا، گمراہیت پر گئے. لوگوں نے ڈاکٹر نائک کو سنا، گمراہیت پہ گئے. ڈاکٹر طاہر منہاجی کو سنا، گمراہیت پر گئے. یہی سوشل میڈیا ہے. تو اس لیے اس سوشل میڈیا سے دور رہو، دور. ہر ایک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آتا ہے ہمارے پاس کوئی نقشبندی آیا، اپنے آپ کو کرناٹک کا نقشبندی کہنے والا، نام نہاد احمد، اس کی تقریر سنے تو بہت اچھی لگی. لچھے دار تقریروں پہ ہم فدا ہوتے ہیں مگر ہم کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارا وفادار ہے یا مسلک کا وفادار ہے یا غدار ہے. ہم نام لے کر بولتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. اور پھر وہی نوجوان میں سے کسی کو پسند آئی تو وہ کہتا ہے فلاں کو لے کر آئیں گے. پھر اگر کسی نے منع کیا تو 2 گروپ ہو جاتے ہیں، پھر لڑائی چلتی ہے، پھر وہ لے کر آتا ہے. پھر آنے کے بعد میں ایسوں کی تقریریں ہوتی ہیں. تقریریں ہونے کے بعد میں پھر پہلے تو جب پتہ چلے گا ان کو کہ ایسے معاملات ہیں تو آ کر بڑی اچھی تقریر کریں گے. پھر آہستہ آہستہ 1 بچے کو، 2 بچے کو، 3 بچے کو، ایک گروپ کو اپنا بناتے ہیں. پھر 10 گروپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنا زہر پلاتے ہیں. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی. اس لیے 100 مرتبہ پہلے تحقیق کرو کہ فلاں کو سننا کیسا ہے، اور وہ بھی معتبر علماء سے جا کر پوچھو. اور میں تو کہوں گا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے علاوہ کسی کو سننے کی ضرورت نہیں. حضور تاج الشریعہ کی بہت سی تقاریر نیٹ پر اپلوڈ ہے. حضرت محدث کبیر کی ہے، اشرف الفقہا کی ہے، فخر خاندیش کی ہے، سید شاہ تراب الحق صاحب کی ہے. تو بہت سی تقاریر اور ہمارے اکابر دیگر علماء جو معتبر، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علمبردار تھے،
ان کی تقاریر موجود ہیں، ان کو سنیے. نیا کوئی آئے اس کو سننے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی بات میری زبان سے دانستہ نادانستہ طور پر نکلی ہو، کوئی ایسی بات جس پر شریعت کی گرفت ہو، تو ان تمام غیر شرعی باتوں سے اور کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا الفاظ جس پر توبہ لازم ہوتی ہو، یا کوئی ایسا لفظ جو کفر کی طرف جاتا ہو، تو میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی اگر حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ و رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم. درگزر کرنے کی عادت ڈالو اور مل کر رہو. بھیا زندگی بہت چھوٹی ہے. اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو للچا جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا کیا ہے. حضور کی ایک جھلک اگر کسی نے پا لی نا، قسم خدا کی، حضور کا ایک جھلک، حضور کی ایک جھلک کسی نے پائی تو سمجھ لو اس کو پھر اور کوئی چیز تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے. ایک جھلک دیکھنے کتاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہے، کون تماشائی ہے. حضور کی ایک جھلک، حضور کو سچے دل سے. اور بہترین ایک وظیفہ ہے، سمجھے، روزانہ 1000 مرتبہ رات میں سوتے وقت پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھو، بغیر بات کیے، اور صرف حضور کے تصور میں کہ حضور کرم فرمائیں گے، جلوہ نظر آئے گا. کرم فرمائے، بس جلوے کی بھی خواہش نہ کرے، یہ ان کا کرم، بس میرے آقا کرم فرمائے، میرے آقا کرم فرمائے. 1000 مرتبہ روزانہ اسی تڑپ کے ساتھ میں کہ سرکار کرم فرمائیں گے، تڑپ کے ساتھ میں 1000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھو اور بغیر بات کیے سو جاؤ. اس دنیا کی جھنجھٹ سے، اس دنیا کے معاملات سے، یوٹیوب، فیس بک، ساری چیزوں سے آپ محفوظ بھی رہو گے. اور اگر سچی تڑپ ہے تو 7 دن یا 40 دن میں حضور کا دیدار ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. اور پھر یہ اس عمل کو کرنے سے ایک چیز ہوگی کہ عشق رسول میں برکت ہوتی جائے گی، دنیا سے دوری بھی ہوگی، گناہوں سے بھی آدمی بچے گا، اور دنیاوی حاجتیں بھی اس کی پوری ہوتی رہے گی، پریشانیاں بھی ٹلتی رہے گی. اس عمل کو کیجیے آپ. دنیا بہت کما لی، آخرت کماؤ. بھیا آخرت کماؤ، سب کچھ کام آئے گا. اور اس کے لیے بہترین درود شریف ہے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود پاک کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری خواہشات پوری ہوگی غیب سے، اور سرکار کا کرم ہوگا. وہ پھر آپ ہی جانیں گے، ہم کیا بیان کریں. جس پر وہ کرم ہو جائے وہ صرف اس کو محسوس کر سکتا ہے، بیان سے باہر ہے وہ چیز، وہ لذت صرف محسوس کی جا سکتی ہے. بیان کرنا تو سب کے بس کی بات نہیں ہے. بہرکیف
سنی بن کر رہو, سنی بن کر اس دنیا سے جاؤ, اور ٹناٹن بریلوی سنی بن کر رہے, ایک دم ٹناٹن پکے. ناریل دیکھا ہے آپ نے؟ ناریل اپنی مثال ناریل کی طرح, اشداء علی الکفار, باہر سے بالکل سخت, بھابڑوں کے لیے, بد مذہب کے لیے ایک دم بالکل سخت ہے, اور اندر سے آپس میں رحم دل, اندر سے بڑے میٹھے. سنی سنی اندر سے آپس میں میٹھے ہونا چاہیے, اور باہر پھر ناریل ہو, سمجھے, ایک دم پختہ ٹناٹن. تو ایسے سنی ایک دم ناریل کی مثال دیا ہوں کہ بالکل ویسے بن کر رہنا. دوسرے کے ساتھ میں, بد مذہب کے ساتھ میں کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں, اور ساری محبتیں ہماری سنیوں کے ساتھ. اپنے بزرگوں کا بھی ادب کرو, سادات ہو, علماء ہو, ان سب کی تعظیم کرو. اور ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں گا آپ لوگوں سے, آخری بات, کہ اگر کسی عالم دین سے ہمارے کوئی بات آپ کے عقل کے خلاف ہو, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ میں جا کر ان سے عرض کریں, لوگوں میں اس کا چرچا پہلے نہ کریں. یا ہو سکے تو کسی دوسرے عالم سے کہے کہ فلاں سے جو ہے آپ بات کر لیجئے, اور کوشش کریں کہ سارے معاملات ہمارے اندر ہی ختم ہوں. جو معاملات سٹیج کے پیچھے ہوتے ہیں اس کو سٹیج پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں. سنیت ہمارے لیے سب سے بڑا مقصد ہے, سنیت کو بچانا اور سنیت کا کام کرنا. باقی پارسائی, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں 100% اچھا رہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, سمجھے. کوئی نہ کوئی کمی ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. وہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی کمیوں, جن کے اندر اللہ پاک اپنی طرف سے خوبیاں بھرتا ہے, اپنی طرف سے اللہ خوبیاں بھرتا ہے. باقی ہمارے اندر تو کمیاں ہے ہی ہے, کسی میں کچھ کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ ہوتی ہے, مگر 100% جو ہے وہ تو ہوتا ہے بشری تقاضے کے تحت, کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں ہوتی ہیں. تو اگر وہ کمیاں شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہیں تو اس کو جو ہے وہ درگزر کرتے رہیں. ہاں اگر شریعت کی بات آئے تو پھر بھی ایک بڑے عالم کی یا کسی بڑے کی عزت نفس کا خیال کر کے سمجھانے کی کوشش کریں, محاذ پروپیگنڈا نہ کرے. ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دے. ہمیں سنیت کو بچانا ہے, سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا مسلک کا کام کرنا ہے تو مجتہد ہو کر رہنا ہی پڑے گا مسلک کا کام کرنے کے لیے. آپس میں اتحاد بنائے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین